अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। गंदम दरामद स्कैंडल ने जहां किसानों को सख्त मुश्किल में डाल रखा है, वहां इस मामले पर मौजूदा हुकूमत और साबिक निगरान हुकूमत भी आमने सामने आ चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पर उंगलियां उठा रही है, तो जवाब में मौजूदा हुकूमत को भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इस वक्त तमाम नजरें साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पर हैं, जो बज़ाहिर कटहरे में खड़े दिख रहे हैं। अभी चंद रोज कबल लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अनवारुल्लाह काकड़ से तकरार की खबर आई, जिसको काकड़ साहब ने तो ज्यादा उछालने से गुरेज किया, लेकिन हनीफ अब्बासी ने इस मामले को खूब हवा दी। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में कूद पड़ी और दोनों रहनुमाओं के झगड़े को अपने सियासी बयानिए के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। ये तल्ख कलामी कौमी खजाने और कौम का मैंडेट चुराने में मुलव्वस किरदारों का एतराफ जुर्म है। पीटीआई तर्जुमान के बकौल निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फॉर्म 47 की धमकी देना हक़ाइक़ से पर्दा चाक करता है। इस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक नई मुश्किल आज ही सामने आई, जब साबिक निगरान वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी का इंटरव्यू भी सामने आया, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने ये राय दी थी कि गंदम का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, मज़ीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गंदम मंगवाई गई। 11 सितंबर को आया हूँ एज ए मिनिस्टर। ये कोई समरी उससे पहले की शायद इनिशिएट हुई थी और वो इस बेसिस पे इनिशिएट हुई थी। मुझे जब इसका इल्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है और ये अभी मंगवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानब गंदम स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी ने ताहाल साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को तहकीकाती कमेटी में तलब किए जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। ताहम ये तस्दीक की गई है कि तहकीकात के लिए कायम करदा सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी ने आज साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को तलब किया था। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद का बयान भी रिकॉर्ड किया था और कभी इम्कान है कि यह कमेटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कल हतमी रिपोर्ट जमा करा देगी। बात यह भी है कि इस सारे मामले पर हुकूमत जो है वो नैब से इंक्वायरी कराने से तो कतरा रही है और दिलचस्प वजह इसकी यह भी सामने आई है कि कुछ इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत ने 8 फरवरी इलेक्शन के बाद 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद खुद भी की है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में भी तकरीबन 1.25 लाख टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद भी 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद कर ली। इस वक्त किसान काफी ज्यादा इस सूरत हाल से परेशान हैं, जिन्होंने अगले जुम्मे को मुल्क में एक बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। इस सारे मामले के हवाले से हकीकत क्या है, सारे स्कैंडल की किस तरह शुरू हुआ, असल जिम्मेदार कौन है, क्या उनका तयन हो सकेगा, बात करेंगे साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताएं कि गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, इस वक्त का स्कैंडल का वर्ड नून लीग ने ही कॉइन किया सबसे पहले। ये बताएं सर कि इसमें जो तहकीकात वगैरह भी इसकी शुरू हो चुकी हैं, पूछताछ भी हो रही है। पहले आपके बारे में खबर चली कि आपको भी शायद तलब किया गया, बाद में वजाहत आ गई भाई आपको तलब नहीं किया गया इस हवाले से। तो क्या आप खुद यानी आप कोशिश करेंगे कि जाके खुद अपना सारा मौक़िफ़ दें, जाके भाई हकीकत क्या है और सारी क्या नहीं है, कि नून लीग बार बार आपका नाम ले रही है सारे मामले के अंदर। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये फ्रेम अगर कर लें किसकी तरफ से है, ये इर्रेलेवेंट है क्या, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक्यूजिशन ये आ रही है कि हमने या हमारे दौरानिए में इतनी गंदम इंपोर्ट हो गई जिसकी वजह से एक बहरानी कैफियत इस मुल्क में। दूसरा चार्ज ये आ रहा है कि हमने उसके तहत एक फिगर 85 अरब 200 अरब 400 अरब 300 अरब की करप्शन की, इस वजह से हमने ये इंपोर्ट करनी थी। देखिए पाकिस्तान में जो इंपोर्ट रजीम है, वो इंपोर्ट बिल ऑर्डर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट का 2019 में जब कोविड का क्राइसिस आया उसमें ये सामने आया। जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी वो एग्जेम्प्ट की गई और फॉर राइट रीजंस, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपके यहाँ जो ग्रेन की जो सप्लाई है वो SRO जारी हुआ था, उसकी जो गैप है वो एड्रेस हो सके। ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब थी, ये कंटिन्यू करता गया। फिर 16 माह की PDM की हुकूमत थी, उसमें भी कंटिन्यू हुआ यही ऑर्डर और यही हमारे हुकूमत के दौरानिए में भी हुआ। इसका मतलब है हमने कोई नया SRO जारी नहीं किया, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमने कोई नई प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी उस SRO के तहत जो 2019 के आखिर में आया था या शुरू में आया था, उसी के तहत तसलसल से ये काम इस मुल्क में कर रहा था। हमारे यहाँ जो डाटा, हम जब 17 अगस्त के बाद हुकूमत में काबीना की तश्कील हुई तो जो टारगेटेड एस्टिमेट था कि कंजम्पशन का क्या टारगेट है, वो 31.4 मिलियन टन के करीब।
اور جو پروڈکشن تھا وہ کوئی 28 ملین ٹن کے قریب. تو تقریباً 2.5 کا شارٹیج, 2.5 پونے 3 کے لگ بھگ کی شارٹیج تھی. اب اس شارٹیج کی بنیاد پہ جاتے ہوئی حکومت کو انہوں نے ایک سمری دی. یہ ڈیٹا اس حکومت کے دوران کلیکٹ ہوا, یعنی مسلم لیگ نون کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی انہوں نے کلیکٹ کیا. یہ سمری آئی, اس سمری میں انہوں نے ڈسکشنز کی. اس ڈسکشن کے نتیجے میں انہوں نے کہا یار یہ حکومت کا آخری دن یا اگست میں ڈیفر کر دی تھی انہوں نے 8 اگست کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ جو آنے والی کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن یہ جو فیصلہ تھا جناب کہ امپورٹ کرنی ہے, وہ ڈیٹا, یہ فیصلہ کرنا کہ امپورٹ کرنی ہے, فیصلہ ہو چکا تھا کہ امپورٹ کرنی ہے. ڈیٹا سارا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ میں سارا دیا گیا تھا جب ساکھ ڈار صاحب ECC کے سربراہ تھے. وہ سارا دیکھیں یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں. جی ہاں, ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں. ڈاکومنٹ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت ایکچوئل پروڈیوس موجود تھی اور آپ کی اسٹیمیٹڈ ٹارگیٹڈ کنزمپشن تھی. اس سال کا ہمارے پاس اتنا پروڈیوس آ چکا ہے اور اتنی 31.4 ملین ٹن کی ہمارا کنزمپشن ٹارگیٹ ہے. اب اس پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ یہ جو گیپ ہے یہ آپ نے پروکیور کرنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر اس کو رسپونڈ کرے گا. انہوں نے اس فیصلے کو ڈیفر کیا, اس پہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنے تھے. اب وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جب یہ پیش ہوتا ہے, ہم نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی حکومت ریاست کا پیسہ استعمال ہم نہیں کریں گے. اس کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم خریداری نہیں کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے تھے. ہم نے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت نہیں دی, کوئی اسپیشل پرمیشن نہیں دی. وہ آلریڈی جو SRO ایگزسٹ کرتا تھا اس کے تحت وہ امپورٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے امپورٹ کی. سر میری بحث تو یہ ہی نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیوں کی, گورنمنٹ نے خود کیوں نہیں کی, وہ بات تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ جب اگست میں آپ کے پاس پروجیکشنز آئیں, ڈیٹا آیا جناب کہ گندم کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اکتوبر کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ رپورٹ جو ہے کہ جی ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ کیری فارورڈ سٹاک جو ہے وہ 1 اپریل 2024 تک کا تھا کوئی 1,13,529 جو ہے ٹن کا. تو جب کیری فارورڈ سٹاک پاسکو کے پاس بھی تھا, پھر گندم یہ کہ تھا تو ہم نے کیوں درآمد کرنے کا فیصلہ کیا؟ میں آپ کو پھر وہی دوبارہ عرض کرتا چلوں, اسی لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ پروجیکٹڈ ٹارگٹ کہ ہمارے پاس موجود کتنی ہے, وہ تو آپ کو جولائی کی ECC کی میٹنگ میں جو سمری جنریٹ ہوئی ہے اس میں کیری فارورڈ اور ایکچوئل ریزرو 28 ملین میٹرک ٹن بتا دی گئی ہے. اس میں یہ گیپ آ رہا ہے اور ٹارگیٹڈ کنزمپشن جو ہے وہ 31.4 ملین میٹرک ٹن کا دیا جا رہا ہے. تو یہ 2.4 ملین کا جو گیپ ہے وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو پھر یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کاکڑ صاحب, یہ شروع کی گئی ہیں نگراں حکومت سے, تو کیا اس کا دائرہ کار ذرا وسیع کرتے ہوئے یہ پیچھے جولائی 2023 کی ECC سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے ساری تحقیقات کو, جنہوں نے ڈیٹا سارا پرووائڈ کیا تھا؟ دیکھیں جس ECC پہ یہ سارا ڈیٹا آیا تھا, دیکھیں ECC میں یہ ڈیٹا آیا تھا اور وہ آیا تھا فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے, ان کے پاس صوبوں سے. یہ ایک پورا میکینزم ہے. جی ہاں, ایک تو یہ کہ آپ اس میکینزم کو کوسچن کریں کہ یہ درست ہے, فالٹی ہے, اسٹیمیٹڈ ہے, ایک یہ بحث ہوگی. کیا اس میں کوئی ایل انٹینشن خدا نخواستہ ہے, کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے, یہ بھی ایک آسپیکٹ اس کو ہو سکتا ہے. کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے. ہماری حد تک ہم نے جو فیصلہ کیا جس میں ہم نے 2.4 ملین ٹن کے گیپ کو ایڈریس کرنا تھا, ہم نے پاکستان کی سرکار کا پیسہ بچایا. جو امپورٹ آیا اس سے جو ڈیوٹی پاکستان کے خزانے میں آئی ہم نے ریونیو جنریشن میں ارننگ کی ہے. لیکن کیپنگ کیوں نہیں کی گئی؟ گندم زیادہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ آپ ہی کے جو تھے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر تھے کوثر عبداللہ صاحب, ان کا آج ایک انٹرویو چل رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے کہ میں تو اس وقت وزیر تھا ہی نہیں جب یہ فیصلہ ہوا, میں بعد میں وزیر بنا. کہہ رہے وزیر بننے کے بعد میں نے کہا تھا بھائی جہازوں پہ جو گندم آ رہی اس پہ کیپنگ کی جائے. ٹھیک ہے, میں کیپنگ کرنی ہوئی نہیں ہوئی, گندم زیادہ آ گئی نا. میں عرض کرتا ہوں. اچھا کیپنگ اس سے مسئلہ بنا ہے سارا. جی اچھا, پہلے تو یہ کلیئر کریں جو 3.4 ملین میٹرک ٹن کی امپورٹ ہوئی ہے, جس دن تک 8 فروری کے بعد ہم حکومت میں رہے ہیں کتنی آئی ہے اس ملک میں, اور آج کی رپورٹڈ خبر ہے کوئی 9 لاکھ ٹن اس 1.5 مہینے میں آئی ہے, جس کو اس 3.4 ملین کے ساتھ جوڑ کے دیکھا. 98 ارب کی ٹوٹل گندم جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دوران آئی ہے, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ. اب اگر آپ اس کو مائنس کر دیں اور واپس ہماری حکومت کے دورانیے میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ایکسٹرا گندم کا واویلا مچایا جا رہا ہے وہ 3-3.5 لاکھ ٹن ہے, جو کہ پاکستان کے 2 دن کی کنزمپشن ہے. تو ہمارے دور میں کون سی ایکسٹرا فلڈنگ ہو گئی, ڈمپنگ ہو گئی, جس میں پورے پاکستان میں ہمیں چور ڈکلیئر کر دیا گیا, کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا.
یہ کامن سینس کی بات ہے۔ کاکڑ صاحب جو اصل میں جو یہاں پہ اسکینڈل بنایا جا رہا ہے وہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ 24 دن تقریباً لگنے تھے شپمنٹ میں گندم کے پہنچنے میں آرڈر دینے کے بعد، کہہ رہے 7 دن میں گندم پہنچ گئی، اور وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ گندم منگوا پہلے لی گئی تھی اور فیصلہ بعد میں لیا گیا۔ یہ اس پہ سارا وہ ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ بھئی یہ اس میں گڑبڑ ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو 18ویں صدی کا جو برٹش راج کے دوران تجارت کی انڈرسٹینڈنگ اگر کسی کی ہے تو وہ اس طرح کی گفتگو ضرور کرتا ہے۔ جب آپ یہ چونکہ ابھی بھی ہمیں آئنڈ سائڈ سے پتہ لگ رہا ہے، پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اب جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم بھی پتہ کر رہے ہیں کہ یار یہ ایکچولی کیسے یہ اتنے دنوں میں وائج کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 3 پارٹیاں یا 3 ٹریڈر اینٹیٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کوئی 50-60% اس امپورٹ کا ان کے حصے میں آیا ہے، اور باقی چھوٹے ٹریڈرز ہیں جو کہ فلاور ملز ہیں یا دوسرے ٹریڈرز، کسی نے 40,000 منگوائی، کسی نے 30,000 منگوائی، جو وہ 50-60 لوگوں کا ڈیٹا اویلیبل ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ لسٹ پڑی ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو فرینچ ٹریڈنگ کمپنی ہے یہ دنیا کی لارجسٹ گرین ٹریڈنگ میں انوالوڈ ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس فلوٹنگ ویسلز موجود ہیں پوری دنیا میں، بلیک سی میں بھی ہیں، انڈین اوشن میں بھی ہیں، ریڈ سی میں بھی موجود ہیں، جہاں وہ پروکیورمنٹ پورا سال کرتے رہتے ہیں، جہاں سے ان کو سستی گندم ملتی ہے، اور جہاں سے دنیا میں ڈیمانڈ آتی ہے، کہیں پہ خدا نخواستہ وار ہوتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کہیں پہ شارٹیج ہے، وہ اپنے ان فلوٹنگ ویسلز کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں اس آرڈر کے لیے۔ وہ 8 دن میں نہیں 3 دن میں بھی پلیس کر سکتے، ان کی کیپیسٹی ہے۔ صحیح ہے۔ جو چھوٹا ٹریڈر ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو ایکچولی اسی طرح جو اس ٹائم پہ ہی ان کی پہنچی ہے گندم جو چھوٹے اوریجن ہے اس پروڈکٹ کا، وہاں پہ جا کے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے، پھر وہ وائج کا ٹائم لیتا ہے۔ لیکن یہ جو بڑی اینٹیٹی ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ٹائم کنسٹرین، اسی لیے وہ ایفیشینٹ ہے۔ ان باتوں کا آج کی جو حکومت ہے، حکومت وقت کو نہیں پتا نون لیگ کو جناب کہ یہ ایسے ہوتا ہے، وہ تو پورا ایسے اسکینڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، تو کیا اس پہ کوئی ایل انٹینٹ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو نشانے پہ لیا ہوا ہے کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، وہ والی بات جو آپ کے مہربان ہیں انہیں وہ ہٹ کرنا چاہ رہے ہوں؟ میرے سب سے پہلے یہ بات سینٹ میں ہمارے آنریبل کولیگ ہیں آن عباس بپی صاحب، انہوں نے بڑے مزے لے کے اس کو فلور پہ بھی ریز کیا، پھر ایک مین سٹریم ٹاک شو میں گئے، وہاں دوبارہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا ادھر سے باقی لوگوں نے بھی اس کو بائی کرنا شروع کیا، شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں۔ صحیح، مجھے بھی تو آج یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، مجھے بھی پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ان کی فلوٹنگ ویسلز موجود ہیں، کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ اب جب ہم پہ یہ آن سلاٹ آیا تو ہم نے بھی دائیں بائیں پتہ کرنا شروع کیا کہ یار یہ واقعی کیسے ہوا یہ، تو پتہ لگا کہ جناب ان کی فلوٹنگ ویسلز ہیں۔ اگر یہ بھی تھوڑی سی تکلیف میرا دوست بپی کر لیتا اور اس ٹریڈ کی، میری ٹائم ٹریڈ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتا تو یہ بیہودہ الزام لگانے کی نوبت شاید اس کو بھی نہ پہنچتی۔ حکومت وقت ہی اس میں جو اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے نا اس الزام کے اندر، حکومت کو تو پتہ ہونا چاہیے نا یہ بات۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کو بھی چاہیے کہ اس پورے ڈسکشن اور ڈسکورس کو رائٹ میرٹ پہ انڈرسٹینڈ کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی فاؤل پلے جو اختیار ہے کیا پتہ وہ کرنا ہی نہ چاہ رہے ہوں، کیا پتہ وہ کرنا ہی نہ چاہ رہے ہوں۔ جو میں نے بات کی کہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، کہ مصداق جو ہے وہ ہٹ آپ کو کر رہے ہیں لیکن وہ سنا آپ کو رہے ہیں، ٹارگٹ آپ کو کر رہے ہیں، لیکن کیا پیچھے آپ کے جو مہربان ہیں کیا پتہ وہ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں، اصل نشانہ وہ دیکھیں یہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، میں یہ انٹینشنز کی بات ہوگی کہ کیا انٹینٹ ہے کسی کا بھی، چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو اور وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے۔ میں کسی انٹینٹ کو اس وقت تک کرٹیسائز نہیں کروں گا جب تک کوئی اسٹیبلش ایویڈنس نہ آئے کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ جو اپیرنٹلی بات آ رہی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئے، چاہے وہ کسی اور جماعت کی جانب سے آئے، حکومت کی جانب سے آئے، میڈیا کی جانب سے۔ کیا یہ میڈیا کا فرض نہیں تھا کہ وہ اس ٹریڈنگ کے جو میری ٹائم ٹریڈنگ کی پیٹرنیز کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں؟ سب کے سب نے 90% میڈیا نے ہمیں چور ڈکلیئر کیا، اور اس میں چوری میں ایک وجہ یہ تھی کہ جناب 8 دن میں کیسے ویسل پہنچ گیا۔ یعنی بدقسمتی آپ دیکھیں، پاکستان کا جو اپنے آپ کو اوپینین میکر کہہ رہا ہے، اور وہ اوورسیز ٹویٹر کے راجے، وہ ٹویٹر کے بادشاہ، جو کوئی 70 سال کی عمر میں، کوئی 80 سال کی عمر میں قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں ان کو، اور لوگوں پہ وہاں بہتان تراشی کر کے اس سوسائٹی میں ڈسرپشن پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہے انٹرسٹڈ،
وہ سچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ بہتان میں انٹرسٹڈ ہے، الزام میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ بتائیں کہ جتنا آپ ڈیٹیلز آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہیں، تو آپ کو تو جانا چاہیے کمیٹی میں جا کے بتائیں بھائی کہ مسئلہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے اصل، جو تاکہ حقائق تک تو کمیٹی پہنچ، آپ ان کی معاونت کریں گے کمیٹی کی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں از خود بھاگا کمیٹی کی طرف جاؤں گی جی میں آ گیا ہوں، اب یہ تو ہونے سے معاونت کے لیے ایک بڑا ایشو بنا ہے۔ دیکھیں معاونت یقیناً اگر مجھے کمیٹی طلب کرے گی، آفیشلی مجھے کمیونیکیٹ کرے گی، دو چیزیں ہوتی ہے، اس کو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو ریفیوز کرنے کی۔ ایک یہ کہ میرا اتنا ایگو انفلیٹ کر چکا ہو اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹرشپ کے بعد کہ جناب اب میں کیسے اسی سیکریٹری کے سامنے پیش ہوں گا۔ اللہ کے فضل سے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے آفیشلی کمیونیکیٹ ہوگا میں ضرور اپیئر ہوں گا۔ دوسری یہ ہو کہ میرے پاس یا میری کابینہ کا کوئی دفاع نہ ہو، ہم نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہو کہ اس کا ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر کسی نے طلب کیا ہم ضرور معاونت کریں گے تاکہ یہ ڈس سیٹل ہو۔ تو کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو مہربان ہیں ان کی کیا رائے ہے سارے اسکینڈل کے حوالے سے؟ دیکھیں میرے مہربان تو اس وقت اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی عدالت میں ہوں۔ لوگ ایک اور اعتراض آ رہے ہیں کہ جناب فارن ریزروز کا اتنا پریشر تھا تو آپ نے ڈالر جو ایل سیز کے لیے لیٹر لکھے گئے ہیں کیسے اس کو انکریج کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ منافع کما سکیں، یہ ایک چارج ہم پہ فریم ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ آپ اپنے امپورٹ بل جو لاسٹ ایئر کا ہے اسینشل آئٹمز کے حوالے سے آپ اس کو لیں ایک دفعہ کمپیئر کریں، اس میں کتے کی خوراک کتنی آئی ہے، اس میں گاڑیاں کتنی آئی ہیں، چاکلیٹ کتنی آئی ہیں، میک اپ کا سامان کتنا آیا ہے، یہ جو تمام اشرافیہ ہے انکلوڈنگ میڈیا، ان کو کتے کی خوراک منگوانے پہ ڈالر کے استعمال پہ اعتراض نہیں ہے۔ وہ گندم جس کے نتیجے میں 12 کروڑ پاورٹی لائن سے نیچے لینے والی پاکستان کی جو عوام ہے، اس کو سستی روٹی ملی، ان سب کو تکلیف ہے کہ ان لوگوں کو یہ سستی روٹی کیوں مل گئی، لیکن وہ سستی روٹی ایٹ دا کاسٹ آف کسان کی جیب وہ آ رہی ہے نا، بالکل نہیں گئی ہے۔ یہ غلط فہمی بالکل دور ہونی چاہیے۔ یا تو ہمارا پروڈیوس 31.8 ملین ٹن ہوتا، ہم نے اس کے بعد امپورٹ رجیم کو انکریج کیا ہوا ہوتا اور انہوں نے 3 ملین میٹرک ٹن ایکسٹرا لائے ہوتے، تو آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے تھے کہ جناب آپ کا جو کنزمپشن ٹارگٹ ہے، آپ کے جو پروڈیوس ہے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے، کیا وہ آپ کی کنزمپشن کے مطابق ہے؟ جواب نہیں میں ہے، تو ہم نے کیسے انسان کے مفاد کو ہائٹ کیا؟ ہم تو اس وقت اس کے مفاد کو ہائٹ کرتے کہ وہ یہاں پروڈیوس کر رہا ہوتا اسی مقدار میں جو ہماری ضرورت تھی، اور ہم ضرورت سے بڑھ کے پرائیویٹ سیکٹر کو یا خود پروکیورمنٹ کر لیتے، تو سچویشن نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ باقی چیزیں بھی ہیں۔ ایک بڑا معاملہ جو ہے تحریک انصاف سوال اٹھاتی ہے، بھائی یہ الیکشن جو ہوا، چونکہ آپ نگراں وزیر اعظم تھے تو وہ بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک لندن پلان تھا جس میں نگراں حکومت بھی شامل تھی، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل تھا، یہ سارے نوندی بھی شامل تھی، کہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سارا ہمارا انتخابی نشان ہم سے لیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 فارم 45 والا جو ایک فیاسکو ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ سارے لندن پلان کے تحت سارا کچھ ہوا ہے۔ کیا تھا یہ لندن پلان کاکڑ صاحب، اور یہ فارم 47 والی جو طریقے سے کام لگا رہی ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بچپن میں عمران سیریز کی کہانیاں پڑھی ہوں گی، اس میں جو کہانی لکھنے والا آتھر ہوتا ہے، جو خیال اس کے گمان اور خیال میں آتا ہے وہ لیتا جاتا ہے، اور بہت بڑی پاپولیشن کی ان کہانیوں نے اس امیجنیشن کو کیپچر کیا ہوا تھا۔ آج بھی عمران سیریز کے جو انسپیکٹر جمشید اور دوسرے کردار تھے ہماری جنریشن کے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، اور وہ اس کو شاید کوئی حقیقی کیریکٹر تصور کرتے۔ بات یہ ہے اگر کسی کو پولیٹیکل پروسیس پہ، الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے، غلط ہے، درست ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل فورم بنے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، میں نے نہیں بنائے ہیں، ٹرائیبیونلز فارم ہوئی ہیں۔ ٹرائیبیونلز میں کام کتنا سلو چلتا ہے یہ حقیقت اس الیکشن میں پتہ لگا۔ یہ اگر اس الیکشن میں پتہ لگا، قاسم سوری صاحب کا ایک ٹرائیبیونل میں کیس 3.5 سال 5 سال چلا، تو پتہ تھا ان کو۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ اپنی فارم 45 اپلوڈ کی، اس میں تو کافی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ طریقے سے دعویٰ کرتی فارم 45 کے تحت ہماری 185 سیٹیں بنتی ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، کوئی بھی اعتراض ہو، خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی کا قتل کر دیتا ہے،
کیا اس قتل کے رپورٹ کے نتیجے میں جس پہ الزام ہوتا ہے آپ اس کی سمری ایگزیکیوشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. ایف آئی آر درج ہوتی ہے, چلان پیش ہوتا ہے, عدالت میں جاتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں جو سزا تجویز ہوتی ہے وہ یہ پروسیس ہے نا. تو الیکشن میں بھی اگر کوئی الیکٹورل پروسیس کی وائلیشن آف لاز ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے خود تجویز کیے ہوئے یہ فورمز. اینڈ یو آر کانفیڈنٹ کہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو دہلی کے ساتھ کہہ رہی ہے شفاف الیکشن تھے؟ مجھے بائی اینڈ لارج درست نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری اسسمنٹ غلط ہو. اگر میری اسسمنٹ غلط ہے, یہ فورمز اویلیبل ہیں, وہ اس پہ ڈیسیجن لیں, اس ڈیسیجن کا میں بھی احترام کروں گا. یہ جو رائے کاکڑ صاحب کے ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے جو فارم 45 تک تھا, ایک الیکشن 9 فروری کو ہوا ہے جو فارم 47 جس پہ جا کے بنے, وہ کہہ رہے کہ آدھے سے زیادہ میں نے جو ہے مسلم لیگ نون کے وہ فارم 47 والے. میں دوبارہ اسی خیالی کہانی کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں آپ جب کسی خیالی کہانی کو لکھتے ہیں, بہت سارے لوگ, آج آپ سروے کرا لیں, یہ جو 4 دن سے 85 ارب 200 ارب 300 ارب کی کہانی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ مجھے چور کہہ رہے ہیں, تو کیا میں چور ہوں؟ صحیح. ان کے کہہ لینے سے یا ان کے مان لینے سے حقیقت نہیں تبدیل ہوتی. ٹھیک ہے. اگر اس کا کوئی ڈیسیجن آنا ہے جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, آپ نے خود آئین کے تحت ان فورمز کو تشکیل دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے پرائم میں قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی, جنہوں نے قدم اسکینڈل میں بڑی کھل کے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بلایا گیا تو میں ضرور جا کے پیش ہوں گا, لیکن اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کا کوئی بھی ایل انٹینشن یا ایسی کوئی غلط چیز نہیں تھی جس سے قومی خزانے کو یا پاکستانی کسانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہو. پرائم میں بریک شامل کر کے بریک سے واپس آئیں گے, ایک اور اہم معاملے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے ایونٹس کے حوالے سے اور جو احتجاجی تحریک ہے اس کے سلسلے میں کل ایک بڑا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد کے پی ہاؤس میں طلب کر لیا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز اور تنظیمی عہدیداروں کو طلب کر لیا گیا. خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کے ذریعے خصوصی طور پر یہ اجلاس کل طلب کروایا ہے. پھر دوسری جناب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیمی پیکج حکومت لے کر آ رہی ہے, جس میں مبینہ طور پر چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت توسیع کا پیکج بھی شامل ہے, اس پہ تحریک انصاف نے بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہر صورت میں اس کی مخالفت کی جائے گی, روکا جائے گا, کیونکہ پرسن اسپیسیفک ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی تحریک انصاف پرسن اسپیسیفک ترامیم جو ہے وہ کروا چکی ہے. خود باجوہ صاحب کے معاملے پہ بھی یہ تحریک انصاف نے خود یہ انیشیٹ کی تھی, بلکہ محرک تھی اس پوری ترمیم کی. بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پرائم میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب. سر وہ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں آپ کا, یہ جو آپ نے تمام ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں کو بلایا ہے گنڈاپور صاحب نے, خان صاحب نے گنڈاپور صاحب کے ذریعے, تو کیا پلان ہو رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے اور باقی آپ کی جو احتجاجی تحریک ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, کل کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری ہوگا, مگر ظاہر ہے یہ سارے ہمارے ایجنڈا پہ شامل ہیں یہ سارے معاملات. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہوپفل ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ بہتر فیصلے کرے گی. اور ظاہر خان صاحب کو مل کے علی امین گنڈاپور صاحب, ان کے ذمے کوئی کام لگایا ہوگا پازیٹیولی, تو اس حوالے سے انہوں نے اعتماد میں بھی لینا ہے ہماری پارلیمانی پارٹی کو, اور ساتھ ان کو جو ہدایات جاری کرنی ہے یا آپس میں مشاورت کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک پرپز ہے کہ ہم پاکستان میں آئین اور ایک تو آپ کا سرکولر بھی چل رہا ہے, ایک تو آپ کا سرکولر بھی میری نظروں سے گزرا ہے, ایک آپ کا سرکولر بھی پڑا ہے میرے سامنے, جس میں یہ پلان کیا گیا جناب کہ 9 مئی کو پورے پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں گے, ریلیز ہوں گی, جلسے ہوں گے, اور یعنی کہ جو ایم پی اے کے لیول کی سطح پہ جو کنسٹیٹوئنسیز وہاں پہ بھی آپ احتجاج کریں گے, کچھ جھنڈے لے کے نکلیں گے آپ نے جو ہے, تو اس پہ کوئی دوبارہ کوئی 9 مئی پہ آپ ایک نیا 9 مئی تو نہیں ہونے جا رہا دوبارہ کوئی؟ دیکھیں, نہ ہم نے پہلے 9 مئی کیا تھا. 9 مئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے نیب کا ایک وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے, حالانکہ کوئی نیب کا نمائندہ وہاں شامل نہیں تھا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلایا نیب کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرا, سیکرٹری انٹیریئر آیا, آپ کو پتہ ہے اس نے کہا تھا اسٹیٹمنٹ دیجیے, میں نے یہ لیٹر ہی نہیں پہنچا. اس کا مطلب ہے رینجرز کس کہنے پہ آئے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی ہوا تھا, دیکھیں نا گرفتاری ہوئی, گرفتاری کے اگلے ہی دن جو ہے وہ رہائی بھی ہو گئی تھی ایک آدھ دن کے بعد,
تو اس گرفتاری کو لے کے اتنا زیادہ تحریک انصاف نے ریئیکٹ کیا، پورے ملک کے اندر آپ لوگ نکل آئے اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، ہنگامہ آرائی شروع کر دی؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق تھا، ہے، اور ہم اب بھی ہم کریں گے، توڑ پھوڑ آپ کا حق مگر نہیں جس طرح بلیک سوان ایونٹ کے ذریعے جو کچھ کیا گیا وہ ایک بدترین قسم کی دہشت گردی تھی، اور وہ دہشت گردی کرانے والے پی ڈی ایم کے لوگ تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں۔ کہ آپ کوئی دوبارہ 9 مئی تو نہیں کرنے جا رہے؟ آپ کہہ رہے کہ نہیں کرنے جا رہے، نہ پہلے کیا نہ دوبارہ کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، مجھے یہ بتا دیں آپ کے یہ جو آئینی ترمیم کے بارے سے کافی امپورٹنٹ خبر چل رہی ہے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس کی تصدیق کر بھی دی ہے وزیر قانون نے بھی، کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے سے انہوں نے اگر اس کی تصدیق نہیں کی تو تردید کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی واضح کر چکے جناب کہ واقعتاً اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل اسے سپورٹ کیا جائے گا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹینیور بیس ہوتی ہے یا وہ ایج میں جو ہے وہ اضافہ کر کے ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے تحریک انصاف نے تو بڑا اسٹرانگلی کہہ دیا بھئی ہم کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کریں گے اس چیز کو، تو کیا کرے گی تحریک انصاف؟ سفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سے کوئی 3 دن سے پہلے میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں، رانا صاحب یا کوئی بھی نمائندے ہیں، انہوں نے سختی سے تردید کی کہ ایسی کوئی پروپوزل ہی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، اور اب وہ جس کو کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب وہ سب کچھ اگلنے لگ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو پچھلا 1 سال کارکردگی دکھائی ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں ایک رول ادا کیا ہے، اور ان کو نواز شریف کو بینیفٹ دینے میں اور ہمارے کیسز نہ لگانے کی صورت میں جو ان کو مفادات کا تحفظ کیا ہے، تو اس کی سروسز کی خدمات کے بدلے میں آپ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا اندازہ یا معلومات ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں اور کریں گے۔ جی، یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں یا آپ گیس کر رہے ہیں؟ یہ آپ گیس کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہوا ہوگا، یا معلومات ہے آپ کے پاس کریڈیبل کوئی کہ اس وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں نا، کریڈیبل معلومات ہے نا، ہم تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا کیس آیا ریٹرننگ آفیسرز کے ایشو پہ، رات کو ابھی تک اپیل نہیں آئی تھی، کیس بینچ پہلے بن گیا۔ آپ کے سامنے انہوں نے کہا جی یہ تو فرشتے ہیں، انہی کے ذریعے آپ کا الیکشن ہوگا، ہم چاہتے تھے جوڈیشری کے ذریعے کرایا جائے۔ یہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا، بلے کے نشان کا فیصلہ آیا، انہوں نے خود اس میں بیٹھ کے، حالانکہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کیس کو بھی جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہوگا اس میں نہیں سنیں گے، خود بیٹھے اور انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں جی بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور پورا پاکستان نے، دنیا کے جورسٹ نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا گیا، اور وہ آپ کے سامنے فیصلہ ہے۔ پھر پچھلے 1 سال سے جو بھی ہمارے مقدمات آئے ہیں، سارے کے سارے ملٹری ٹرائل سمیت ایک کیس بھی انہوں نے فیصلہ نہیں ہونے دیا، نہ کیس فکس کیا۔ ریزرو سیٹ کا فیصلہ، یہ کیس 2 مہینے بعد لگ رہا ہے، جبکہ ہمارے خلاف کیس کا فیصلہ کرنا ہو تو ابھی اپیل نہیں آئی ہوتی، وہ بینچ پہ لے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا فارم 45 والا کیس ہے جو کہ 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ کیس پہلی تاریخ کے لیے بھی نہیں لگا۔ ہمارا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہے، انہوں نے نہیں لگایا۔ ہمارا لیبر پلینگ فیلڈ کا کیس ہے، انہوں نے نہیں لگایا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ہم نے کیس کیا، وہ ابھی تک نہیں لگایا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ہمارے پاس کیسز کی ایک لسٹ ہے، انہوں نے ہمارے کیسز کو لگانے سے ہی انکار کر دیا۔ شیخ صاحب، یہ جو ریزرو سیٹ والا ہے، یہ جو ریزرو سیٹ والا یہ تو کل لگ گیا ہے اور بڑی امپورٹنٹ یہ سماعت ہوگی۔ یہ صرف آپ کی مخصوص نشستوں تک جو ہے یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے کانسیکوینسز بڑے جو ہم ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر کمپوزیشن چینج ہوتی ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت چلی جاتی ہے، وہ 2/3 اکثریت جس کی بیسس پہ یہ آئینی پیکج لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جناب کہ سینٹ کے بھی جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو کمپوزیشن ہے نیچے جو الیکٹرل کالج ہے سینٹ کا، وہاں جب چینج ہو جائے گی آپ کو مخصوص نشستیں ملنے سے، تو وہ الیکشن بھی سارا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس سے، تو یہ کانسیکوینسز اس کے بڑے ہوں گے اس کے۔ بالکل، دیکھیں قاسم سوری کی رولنگ جب ختم کی تھی، اس دوران اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جب اوریجنل آرڈر انلیگل ہوگا تو اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر یا کوئی گھر بنے گا وہ سارا کا سارا ڈیمولش ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بالکل اس کا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان نہیں، دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا لیں کہ اس طرح کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہو اور اس کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی اسٹیمپ کر دیا ہے بغیر دیکھے، یہ بالکل انلیگل آرڈر ہے۔ آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے۔ لیکن آپ کی پارٹی میں ایک بحث اس پہ رہی ہے شعیب شاہین صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر ایک بحث رہی ہے، اور آپ کی پارٹی کے وہ لوگ پرٹیکولرلی وہ علی ظفر صاحب جنہوں نے کل جا کے آپ کا کیس پریزنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ پبلکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ غلط تھا،
कि भाई ये एक पार्टी जो इलेक्शन ही नहीं लड़ी उसके साथ हमने इत्तेहाद कर लिया मखसूस नशिस्तों को लेकर, तो वो इस फैसले को गलत करार दे चुके हैं, वो कैसे कल जाकर डिफेंड करेंगे? कोई नया डिफेंस लेके आ रहे हैं वो कल? पहली बात तो ये है कि अली जफर साहब को ये स्टेटमेंट देने का कोई इख्तियार नहीं। वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर उसने स्टेटमेंट दिया है तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हम फैसला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ करें या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ करें, ये कोर कमेटी का या इमरान खान का फैसला हो सकता है। इंटरनली हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, हमारे फैसले दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे ही वो कह रहे थे कि गलत फैसला हुआ था। वो सियासी तौर पे नहीं, वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए कह रहे थे गलत फैसला हुआ था। मैंने कहा ना कि उनकी ओपिनियन गलत है, वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, किसी एक शख्स की पर्सनल ओपिनियन है। तो दूसरी बात ये बताऊं, आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहता है हर पॉलिटिकल पार्टी का जो ड्यू शेयर है उनको वो मिलेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो एक पार्टी अपना शेयर लेने के बाद बाकी मजीद भी शेयर उनको दे दिया जाए? ये कोई बंदर बांट तो नहीं है, ये कोई खैरात तो नहीं है, ये कोई तोहफा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी मनमानी है, अपनी मर्जी है वो दे दे। इलेक्शन जो पर्पस है, जो एक इंटरप्रिटेशन है या इंटेंशन ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज का जो है वो ये है कि जो एक खवातीन और माइनॉरिटीज की एक नुमाइंदगी मिलनी है और उनकी नुमाइंदगी मिलेगी उनके प्रोपोर्शनेट शेयर से, तनासब के हिसाब से। तो लिहाजा उसका दूसरी पार्टीज को दे देना और हमें न देना, दोनों हवालों से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की खबरें फिर से गर्म हैं, होने क्या जा रहा है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कल से खबरें बड़ी गर्म हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन रही है। बाज़ाब्ता तौर पर 8 वज़ारतों की एक मुशीर के तकर्र के हवाले से बात चल रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी। इससे पहले पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर वर्ड्स में कह चुकी है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा जनाब जो आईनी तरमीम का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी, जिसमें खबरें हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी शामिल है। गंदम स्कैंडल पर भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। बताइए सबसे पहले जो खबरें गर्म हैं दोबारा से मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं पिछले कल से कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, आप बतौर पार्टी के जिम्मेदार इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, क्या पोजीशन है सर आपकी इस पर? मैं तो खैर इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकूँ, क्योंकि मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि इस वक्त लीडरशिप ने कोई इस पर कोई मशावरत की है या नहीं। इसके लिए तो बेहतर है कि आप हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी जनरल है उनसे रब्ता करके पूछ लीजिए। हाँ, एक बात कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, ये फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किया था, और अगर इसके अलावा कोई ऐसी तजवीज़ आती है कि हमें हुकूमत में शामिल होने की तजवीज़ है तो उसके ऊपर अगर पार्टी बहस करेगी सीसी में तो फिर इस पर बात हो सकेगी। अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसके बारे में हाँ या ना कह सकूँ, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से मेरे इत्तला के मुताबिक कोई इसमें तब्दीली नहीं। और इस वाले से भी कोई मालूमात नहीं है कि नून लीग ने दोबारा से कोई आपको परस्यू किया पीपल्स पार्टी को जनाब के आ जाए आप काबीना के अंदर, कोई दोबारा से कोई फ्रेश कोई उनकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई हो? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अब वहाँ भी आपको नजर आएगी जहाँ नहीं है। ये उनका ख्याल है या उनको उनके पास कोई खबर होगी, उनकी क़यादत ने अगर कोई बात करनी है तो हमारी क़यादत से करेगी। हमारी क़यादत जब हमसे यानी सीसी से करेगी तो फिर ये हमें पता चलेगा ना, बाकी तो तक ही हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। सही है। अच्छा कायरा साहब, इसके अलावा ये बताएं कि ये जो खबर ये भी जा रही है कि BISP की सरबराही दी जा रही है रुबीना खालिद साहबा को, इस हवाले से भी कोई खबर है आपके पास, कोई इत्तला? BISP की सरबराही जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी, ये तो तय है हमारा, और किसको दी जा रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो चेयरमैन साहब जानते हैं किसको देनी है, लेकिन ये तय है। सही हो गया। अच्छा सर, उसके अलावा ये बताएं कि ये जो आईनी तरमीम की बात चल रही है कि हुकूमत एक आईनी तरमीमी पैकेज लेकर आ रही है कि जिसमें वाइड रेंजिंग काफ़ी सारी उसमें तरामीम हैं, उसमें जजेस की तकर्री के हवाले से भी प्रोसेस को तब्दील किया जा रहा है और उसमें 175A जो है उसमें तरमीम लाई जाएगी
اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کے والے سے بھی اس میں تجویز جو ہے وہ اطلاعات یہ ہے کہ شامل ہے، اس کے اندر ترمیم یہ بھی شامل ہے. اور وزیر قانون جو ہے وہ کہہ چکے ہیں جناب کہ میں اس کی اگر تصدیق نہیں کرتا تو تردید بھی فی الحال اس کی میں نہیں کروں گا. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہہ چکے کہ ہاں یہ بہت اچھی تجویز ہے، بالکل چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے. اب ذرا جو بھی ترمیم ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے سر؟ ہونی چاہیے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس طرح کا کوئی مباحثہ جو پاکستان کے اندر ایک سیریس ڈیبیٹ چھیڑے گا، جماعتوں کے بھی موقف اس پہ آئیں گے، اس کے اوپر تو جب تک کوئی واضح بحث نہ ہو یا واضح سامنے صورتحال نہ آئے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اور مسلم لیگ نے ہماری پارلیمانی پارٹی سے یا ہماری قیادت سے اس طرح کی کسی تجویز پہ مباحثہ کیا یا ان کے ساتھ مشورہ کیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی تجویز ڈسکس نہیں ہوئی. یہ مختلف جگہوں پہ میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی ججز کی تقرری کے بارے میں یا جو مدت ملازمت ہے اس کی مدت بڑھا کے 65 سے 68 کر دی جائے، فلاں کر دیا جائے. کوئی کہتا ہے کہ جی NFC کو چھیڑا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ جی اور تو یہ گفتگو تو سن رہے ہیں ہیر سے کے طور پہ، لیکن اس کی کوئی سالڈ بات کوئی کسی کی طرف سے. ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے قاہرہ صاحب؟ ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اس طرح چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے کہ 3 سال کر دیا جائے، فکس ٹینیور کر دیا جائے 3 سال کا، یا ایج جو ہے وہ 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی تجویز آئے تو اس پہ بحث کرتے ہیں، مفروضوں پہ بحث کرنے سے سوائے تلخی کے اور بہام کے اور کچھ نہیں نکلتا. صحیح ہے، یعنی آپ جب آئے گی ترمیم تو اس کے بعد پھر اس پہ اپنی رائے دینے کے حوالے سے آپ کریں گے. گندم اسکینڈل کے حوالے سے قاہرہ صاحب ایک صحیح ہے، ٹھیک ہے، گندم اسکینڈل چلے وہ تو ایک چیز موجود ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے قاہرہ صاحب کہ نون لیگ نے سارا جو آن سلاٹ ہے وہ اس وقت رکھا ہوا ہے، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے خلاف انہوں نے پورا انلیش کیا ہوا ہے ایک اٹیک پورا. کاکڑ صاحب کی پوزیشن یہ ہے جناب کہ پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی ECC کی جولائی 2023 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی، اسحاق ڈار صاحب ECC کے سربراہ تھے، وہاں پہلا یہ تجویز آئی تھی، وہاں یہ پہلا فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ پھر معاملہ انہوں نے باضابطہ طور پر ڈیفر کر دیا تھا پھر بعد میں. تو پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی جو اضافی گندم کی بات ہو رہی ہے 2.5 لاکھ ٹن منگوانے کی بات ہوئی تھی، منگوا لی گئی 3.5 لاکھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 9 لاکھ ٹن تو شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ گندم درآمد ہوئی ہے 98 ارب روپے کی تقریباً، کہ جب انیشلی وزیر بھی انچارج فوڈ سیکورٹی کے شہباز صاحب خود تھے، 4 اپریل کو جا کے انہوں نے رانا تنویر صاحب کو وزیر بنایا اس کا. تو یہ تحقیقات جو ہیں وہ صرف نگراں حکومت تک اس کو فوکس رکھنا کیا یہ مناسب ہے، یا پھر اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے پچھلی 16 مہینے کی گورنمنٹ کو بھی شامل کرے اس میں، اور جو موجودہ حکومت ہے اسے بھی شامل کیا جائے؟ اگر تو یہ فیصلہ پچھلی 16 مہینے کی گورنمنٹ میں کیبنٹ نے انہوں نے کیا تو بالکل شامل کریں، کیوں نہ کریں. اور اگر یہ فیصلہ اس کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد LCs کھلی ہیں، اگر ڈار صاحب کے ECC میں ہوتے ہوئے تجویز آئی، ڈسکشن ہوئی اور اس کو ڈیفر کر دیا گیا، اور اس کے بعد فیصلہ جس نے کیا کہ آج کرنا چاہیے، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو ڈار صاحب کر لیتے. باقی یہ کاکڑ صاحب کے اوپر بھی ساری بات کر دینا یہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا. اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق میں کیبنٹ کے اندر ڈسکشن ہوا ہوگا نا جی. ECC کے اندر فیصلہ ہوا تو ECC کا فیصلہ کیبنٹ میں آیا ہوگا، کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہوگا کلیکٹیولی. یہ کوئی پرائم منسٹر کا اکیلے فیصلہ تو نہیں ہے، فیصلہ درست نہیں ہے. فیصلے کے اوپر بہت سارے سوال ہیں، اس پہ گندم بہت ساری ایگزیجریٹڈ پرائسز پہ لی گئی، اس کے اوپر بہت سارے مباحثے ہیں. اور پھر گندم جو ہے ٹائملی جو سرکاری گوداموں سے ریلیز ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی منگوائی گئی گندم وہ مارکیٹ میں مہنگے داموں بکوائی گئی، اور جو سرکاری گندم سی وہ سپٹمبر میں ریلیز شروع ہوتی ہے، وہ دسمبر میں آ کے ریلیز شروع ہوئی. اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں جو کاشتکاروں کے نمائندے ہیں، وہ بھی، باقی صحافی بھی اٹھا رہے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی بالکل تحقیقات کرے. whosoever میں ہوں کوئی اور ہے. جہاں تک تعلق اس موجودہ حکومت کا ہے، موجودہ حکومت کے دور میں تو LCیاں ماضی میں کھل گئی تھی، جہاز آنے لائن میں لگے ہوئے تھے. یہ کیا کر سکتے تھے؟ LCs کینسل کر سکتے تھے، اس کا اور پنلٹی پے کرتے. تو یہ ایک اور سوال ہے، لیکن یہ بھی تحقیقات میں رکھ لیں، تحقیقات کرائیں، اس کا فوری کرائیں، لیٹ بھی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کسان چیخ رہا ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے، جماعت نے، ہماری جماعت تو آلریڈی اس پہ کھڑی ہے، ہم تو کسان کے ساتھ ہیں اور ہم کسان کو ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کسان کو اس کی سپورٹ پرائس دی جائے. اگر آپ کے پاس سرپلس گندم ہے تو وہ
جو سرکاری ریٹ اناؤنسڈ ہے اس پہ اتنی گندم جو ہر سال آپ خریدتے ہیں وہ ضرور خریدیں تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو اور اسٹیبلائزیشن ہو جائے. یہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس پہ نقصان بھی گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے. قاہرہ صاحب یہ زیادہ ایشو اس وقت پنجاب کے اندر کیوں ہے؟ سندھ میں بھی گندم بلکہ سپورٹ پرائس سندھ میں پنجاب سے زیادہ ہے, وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کے اندر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک تو ریٹ بھی زیادہ دیا تھا اور وہاں پہ گندم پروکیور ہو رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ نے اپنا کوٹا اٹھا رہی ہے. جو گندم منگوائی گئی تھی, جو پاسکو نے یا جو سرکاری گوداموں میں گندم پڑی ہوئی ہے, اس کے گوداموں کے مطابق جو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ پنجاب نے, میری اطلاعات کے مطابق, ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی بھی ہو, کہ انہوں نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ ہم کم گندم امپورٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس سٹاک زیادہ ہے, یا پروکیور کریں گے. اس کی وجہ سے ایک پرابلم آیا ہے, ورنہ ہماری کراپ جو ہے وہ تو شاید پاکستان کی ضرورت کے مطابق پوری ہے, لیکن مارکیٹ میں اس وقت گراوٹ اس لیے ہے کہ جو ہمارے ہاں گدے بیٹھی ہوتی ہیں ٹریڈرز کے رنگ میں, جو مڈل مین ہوتے ہیں بلیکیے, وہ کسان کی گندم کو مارکیٹ میں منوور کر کے جو 3900 روپے گورنمنٹ نے ریٹ رکھا ہے وہ 3000 میں یا 3100 میں خرید رہے ہیں. صحیح. اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو پروکیورمنٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ فی الحال, اور میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی نوٹس لیا ہے, اگر اس پہ فوری طور پہ گورنمنٹ انٹروین نہیں کرتی تو بڑا نقصان ہوگا. اس لیے کسان کا نقصان ہوا تو اگلے سال گندم کم لگائے گا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, ہمیں زیادہ گندم. تو سمپلی قاہر صاحب جو میرا سوال تھا بنیادی کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی اور موجودہ حکومت کو بھی اگر شفافیتی غرض سے تفتیش میں یا تحقیقات میں شامل کر لیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا کیا؟ صرف نگراں حکومت پہ رکھنا وہ مناسب ہے کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی گورنمنٹ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ایل سی کھلی تو بالکل کرے, کیوں نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اگر آج کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, ان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, موجودہ حکومت نے, تو بھی اس کو شامل کرنا چاہیے. لیکن اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ڈیفرڈ فیصلے کو دوبارہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل درآمد کر کے آرڈر دیا پروکیورمنٹ کی, اور پھر جو ریلیزز کا ایشو ہے وہ بھی ہے, اور اس کے بعد اگر اس دور میں ان کے دور کی یعنی موجودہ حکومت کے دور میں جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے دور کی کھلی ہوئی پالیسی ایل سیز پہ جو گندم آئی ہے اس کا آنا تو پاکستان گورنمنٹ نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے تفصیل ادا کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب کی, ان کا کہنا ہے کہ فی الحال حکومت میں شامل ہونے کے والے سے ایسی کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں ہے. پروگرام میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.